बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका शुक्रिया। इमरान खान का एक और बड़ा इम्पोर्टेंट बयान सामने आया है और साथ ही साथ एक और बयान में इमरान खान ने दोबारा धमकी दे दी है एहतजाज की। क्या अब वो इस पोजीशन में हैं? इस मामले पर आने से पहले असद उमर जो इमरान खान की पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, अब उन्होंने पार्टी के इस ओहदे से तो इस्तीफा दिया है, लेकिन ताहाल तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इमरान खान पर काफ़ी तनकीद की, दबे अल्फाज में की कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो पार्टी को बंद गली में ले गई हैं, उनकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं हैं। और असद उमर ने कहा कि उनकी ये ख़ास तौर पर 9 मई के बाद जो उनकी पॉलिसी है वो उससे कतई इत्तेफाक नहीं करते, और बहुत सी ऐसी टकराव और तसादुम की पॉलिसीज़ थी जिनसे वो पहले भी इत्तेफाक नहीं करते थे, उनसे इख्तलाफ करते थे। जैसा कि असद उमर का ये कहना था कि जनाब मैंने हमेशा इस बात की हिमायत की, इमरान खान को यानी पार्टी चेयरमैन को बावर करवाने की कोशिश की, उनको मनाने की कोशिश की कि जनाब अगर आप मुज़ाकरात करते हैं तो आप एक सियासी जमात के कायद हैं, तो आप सियासी जमातों यानी PDM से मुज़ाकरात करें। एक मौके पर उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि मैं आपको बता सकता हूँ कि हम इलेक्शन की तारीख लेने में कामयाब हो चुके थे, यानी असम्बलियाँ जो हैं वो जुलाई में डिज़ाल्व की जानी थी, यानी असम्बलियाँ नहीं असम्बली, कौमी असम्बली, और सितंबर में इंतखाबात होने थे, लेकिन इमरान खान इस बात पर रज़ामंद नहीं हुए। तो उसके बाद PTI की जानिब से असद उमर पर शदीद तनकीद की गई। एक मीडिया सेल की जानिब से बयान आया कि जनाब आपको इमरान खान से इख्तलाफ करने का यानी अब याद आई है ये बात, अगर आप 9 मई से पहले इस तरह का इंटरव्यू देते, इख्तलाफ करते, पार्टी के ओहदे से मुस्तफ़ी होते तो आपकी बात में कोई वज़न होता। इस वक्त आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं, ये आप अपनी ज़ाती यानी अपने आप को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, अब आपकी बात में कोई वज़न नहीं है। लेकिन PTI वाले ये भूल जाते हैं कि जनाब जिन लोगों ने आपकी झोली में डाले थे, अब वही लोग आपकी झोली से उनको निकाल रहे हैं, या वो झोली से आपकी झोली से या आपकी पार्टी से राहें जुदा कर रहे हैं। अलबत्ता असद उमर ने कहा कि या तो वो तहरीक इंसाफ में रहेंगे जिसके इम्कानात बहुत कम हैं, या फिर सियासत से किनारा कश हो जाएंगे, वो किसी और जमात में नहीं जाएंगे। खैर ये तो वक्त बताएगा कि क्या होता है। लेकिन असद उमर, एतजाज अहसन और लतीफ़ खोसा की सूरत हाल तकरीबन एक जैसी है। काफ़ी अरसे से एतजाज अहसन अपनी पार्टी के बयानिए के मुखालिफ या पार्टी पॉलिसी के मुखालिफ इमरान खान की हमायत जारी रखे हुए हैं, पार्टी पॉलिसी पर तनकीद करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया टॉक शोज में, यानी वो पार्टी को अपनी पार्टी की पॉलिसी से हटकर जो बयान देने की जो पॉलिसी है उसका कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। और सेम लतीफ़ खोसा जो है उनके साथ भी यही सूरत हाल है। और दोनों यानी एतजाज अहसन भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी न किसी तरह से उनको कोई शोकाज नोटिस दे, पार्टी से अलग कर दे, उनकी रुकनीत ख़त्म कर दे, ताकि वो कल को कह सके कि देखें जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया है, और मैं देरीना कारकुन था, बीबी शहीद का मैं कारकुन था, साथी था, इनके पास पुराने कारकुनों साथियों के लिए इज्जत नहीं है, वगैरह वगैरह। अब आप देखें एतजाज अहसन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत इज्जत दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो रुकन कौमी असम्बली बने, उसके बाद उनको वजीर दाखिला बनाया गया, उसके बाद उनको सेनेटरशिप दी गई। इसी तरह लतीफ़ खोसा को सेनेटर बनाया गया, बाद में पंजाब का गवर्नर बनाया गया, यानी पार्टी ने उनके साथ बहुत वफा की। लेकिन अब ये दोनों साहिबान ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से पार्टी उनको पहले निकाले और फिर वो PTI में चले जाएं या किसी और जमात में चले जाएं, ताकि उनके पास कोई जवाब हो। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जरदारी बैठे हैं और वो ऐसा नहीं होने दे रहे, या बिलावल ऐसा नहीं होने दे रहे, या जानबूझकर वो कहते हैं कि इनको कहने दो जो मर्जी है, साइड लाइन खुद ही हो रहे हैं, खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। एंड द सेम इज द सिचुएशन विद
اسد عمر، آپ کو پتہ ہے کہ وہ خود ایک جنرل کے بیٹے ہیں، میجر جنرل غلام محمد عمر ان کا نام تھا. ایک متنازع سے مطلب شخصیت ہیں وہ. فال آف ڈھاکہ کے دوران یہ ایک ایسے جنرل تھے جن کو بعد میں اپنے کیے کی تحریری طور پر اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے معافی مانگنا پڑی. ان کے والد کا کردار 1971 کی جنگ کے دوران ایسا تھا. خیر، اب ظاہر ہے ملٹری بیک گراؤنڈ ہے. اب ان کے ساتھ جو کلاس فیلوز ہوں گے، کوئی جرنیل ہوں گے، جس طرح ان کے بھائی محمد زبیر عمر کے ذاتی اور نجی نوعیت کے تعلقات تھے جنرل قمر جاوید باجوہ اور دیگر جرنیلوں کے ساتھ، تو یہ ہوتا ہے. اب اسد عمر بھی اس انتظار میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پارٹی سے ان کو شوکاز ملے، پارٹی ان کو نکال باہر کرے اور پھر ان کے پاس جواز ہو. دیکھیں جی، میں نے تو تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا. تحریک انصاف نے خود میری پالیسیز، میرے نظریے یا میرے نقطۂ نظر سے اختلاف کرتے ہوئے اس کو برداشت نہیں کیا اور مجھے پارٹی سے نکال دیا. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اب آتے ہیں عمران خان کے اس بیان کی جانب. پہلے آپ یہ بیان سنیے. خان صاحب، میں بی بی سی اردو سے ہوں. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری جدوجہد جاری رہے گی، تو لیکن ساتھ آپ کہتے ہیں کہ آرمی چیف آپ سے بات کریں، تو یہ کون سی جدوجہد ہے جس میں آرمی چیف بات کریں تو معاملہ ختم ہو سکتا ہے؟ صرف ایک چیز، ملک ہمارا تباہی کی طرف جا رہا ہے. میں تو کوئی کسی کی مدد نہیں مانگ رہا، نہ میں کوئی مدد چاہتا ہوں کوئی الیکشن میں میری مدد کرے، نہ میں کہتا ہوں کہ میرے کوئی کیسز معاف کروا دیں، نہ میں کہتا ہوں کہ مجھے باہر بھیج دیں، ECL سے ہٹا دیں. میں تو اس ملک میں وہ لڑوں گا سارے کیسز. میں ملک کے لیے مانگ رہا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. اکانومی بیٹھ گئی ہے، ہماری پالیٹکس جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو تباہ کر دیا ہے، ملک کی ادارے تباہ کر دیے ہیں. ایک آدمی کو باہر رکھنے کے لیے سارے ملک کے اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے. تو میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کے پاس گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران یہ عمران خان کا یہ بیان سامنے آیا. وہ جو ان کے کیسز ہیں ان کی ضمانتوں میں، اور خیر اب یہ بیان جو ہے، ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ جناب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میری جد و جہد جاری رہے گی، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ آرمی چیف میرے ساتھ مذاکرات کریں، تو یہ کیسی جد و جہد ہے جس میں آرمی چیف سے مذاکرات کی آپ درخواست کر رہے ہیں؟ تو پھر انہوں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا کہ میں اپنے لیے نہیں، اپنے کیسز بچانے کے لیے نہیں، میں انتخابات میں کوئی مدد حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ملک کی خاطر. ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اکانومی بیٹھ گئی ہے. عمران خان تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی سول سرچنگ کریں، اپنے ضمیر کی آواز سنیں. تو ملک کو آج اس نہج پر پہنچانے میں اگر کسی ایک شخص کا یا ایک جماعت کا کردار ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین عمران خان. یہ معاملہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ فروری، بلکہ اس سے بھی پہلے نومبر یا دسمبر 2021، پھر فروری 2022 میں یہ معاملہ شروع ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ نے کہا کہ میں خطرے ناک ہو جاؤں گا، تو پھر آپ اتنے خطرے ناک ہوئے کہ آپ نے اپنے پاؤں پر پہلے کلہاڑی ماری، پھر آپ جس شاخ پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اس شاخ کو کاٹا، اور بالآخر آپ نے ایک جیسے کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، بند کنواں کہتے ہیں، یا جو بھی ایک تاریک بند کنویں میں آپ نے چھلانگ لگا. آپ نے اس تاریک کنویں میں چھلانگ لگا دی جس کی گہرائی کا آپ کو اندازہ نہیں تھا. اور اب جب کہ آپ کو اندازہ ہو چکا ہے، کنویں کی بالکل نچلی سطح میں آپ موجود ہیں، اور اب آپ آوازیں دے رہے ہیں، اور گھوم پھر کے وہ آواز اس کنویں کے اندر آپ تک ہی واپس آ رہی ہے، کسی اور تک نہیں پہنچ رہی ہے. اگر پہنچ بھی رہی ہے تو کوئی آپ کی آواز سننے کو تیار نہیں ہے. ان سب معاملات کا ذمہ دار اگر کوئی شخص ہے تو اس کا نام ہے عمران خان. سیاست کچھ لو اور کچھ دو کا نام ہے. پالیٹکس از آرٹ آف پاسبل اینڈ پاسبلٹیز. سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جاتے، مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے جاتے، سیاست میں ہٹ درمی نہیں چلتی، سیاست میں ضدی پن، خود پرستی، انا پرستی، تکبر، گھمنڈ، یہ تمام چیزیں سیاست میں آپ یہ کہہ لیں کہ شجر ممنوع ہے، بلکہ اشجار ممنوع ہے. اور یہ تمام کوالٹیز یا خامیاں آپ جو بھی کہہ لیں وہ عمران خان میں بدرجہ اتم کوٹ کوٹ کر بھری ہیں. وہ خود پسندی کا شکار ہیں، وہ ایگوئسٹک ہیں، یعنی
ان کی انا جو ہے وہ بہت بلند ہے، اسی طرح وہ ہٹ درم ہیں، وہ ضدی ہیں، وہ متکبر ہیں، تکبر ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تکبر صرف اور صرف میں کر سکتا ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں ایک اسم ہے المتکبر، کہ میں تکبر کر سکتا ہوں. انسان کیا ہے، کیا تکبر کرے گا؟ وہی عمران خان جو لاؤ لشکر کے ساتھ 50 گاڑیوں میں جوڈیشل کمپلیکس اور عدالتوں میں جاتے تھے، آج دیکھ لیں عام کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ان کو عام واش روم استعمال کرنا پڑتا ہے، وہاں سے وہ دوڑ لگا دیتے ہیں. گزشتہ روز بھی ایسا ہی ہوا. میں ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہتا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہی عمران خان کے گاڑیوں میں جا کر ان کی حاضری لگائی جاتی تھی، بایو میٹرکس کروائے جاتے تھے. اب وہی عمران خان جب عدالت میں آتے ہیں تو کوئی کارکن آگے نہیں ہوتا، وکلاء کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، کارکنوں کی تعداد کم ہوتی ہے. اور بات وہی عمران خان جو کہتے تھے کہ کسی بھی اپوزیشن لیڈر کو آرمی چیف سے بات نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی آرمی چیف کو کسی اپوزیشن رہنما سے بات کرنی چاہیے. ان کا کیا کام ہے؟ اس آئین میں یہاں پہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آرمی چیف سیاست میں حصہ لے اور اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات کرے، یا اپوزیشن رہنما آرمی چیف سے ملاقات کریں؟ آج بآواز بلند میڈیا پر وہ درخواستیں، منتیں، ترلے کر رہے ہیں کہ دیکھیں معاف کر دیں. لیکن اس جانب سے ایک ہی پیغام ہے کہ نہ آپ کی بات سنی جائے گی، نہ آپ کو معاف کیا جائے گا. اپنی گرفتاری کے خوف تو ان کو گرفتاری کا شروع سے ہے، لیکن اپنی گرفتاری کے خوف، خدشے، ڈر کے پیش نظر انہوں نے ایک مرتبہ پھر گزشتہ روز اپنے وہی یوٹیوب پر خطاب یا لائیو سٹریم آپ کہہ لیں، اس میں یہ کہا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو آپ لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں باہر نکلنا ہے، احتجاج کرنا ہے، کہ یہ مرنے کا خوف دل سے نکال دیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ مرنے کا خوف دل سے نکال دیں، اور ویسے حقیقی آزادی کبھی نہیں ملے گی، آپ غلاموں کی زندگی گزاریں گے. مرنے کا خوف کس کو ہے؟ سب سے زیادہ آپ کو ہے. آپ کی گاڑی دیکھیں تو بلٹ پروف، بام پروف، اس کے آگے پیچھے جنگلے، سر پر بالٹی لے کر آپ باہر جاتے ہیں، بلٹ پروف شیلڈز میں آپ. اس کے بعد آپ کے گھر جو ہے وہ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کوئی خدا نخواستہ کوئی نیوکلیئر جنگ ہوگی. اور اس طرح نہیں، امریکنز یا اس طرح وہ بڑے ممالک کے جو صدور ہیں وہ اپنے لیے بنکرز بناتے ہیں ٹو سروائیو اینی نیوکلیئر اٹیک. اس طرح کا اپنے گھر میں بنکرز بنائے ہوئے ہیں. لوگوں کے بچوں کو آپ سڑکوں پر مرواتے ہیں. مروانے سے مراد لاٹھیاں، آنسو گیس، جو بھی ہے، کچھ تو مارے بھی گئے. اپنی اولاد آپ کی لندن میں گرمیوں میں وہ کبھی پیرس میں ہوتے ہیں، کبھی وہ مونٹی کارلو میں ہوتے ہیں، کبھی وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، کبھی وہ دیگر جو یورپین ریزورٹس اور جو ہالیڈے ڈیسٹینیشنز ہیں وہاں پر ہوتے ہیں. اور پاکستان میں بھی اگر وہ بھول کر آ جائیں تو کبھی وہ نتھیا گلی میں ہوتے ہیں، کبھی وہ شوگران میں ہوتے ہیں، کبھی وہ ناران، اور کبھی وہ دیر کے پاس ایک جگہ میرے ذہن سے نام اتر گیا ہے، وہاں پر آپ چلے جاتے ہیں ان کو لے کر ہیلی کاپٹر میں. تو کبھی ان کو بلائیں سڑکوں پر، ان کو کہیں کہ آؤ قاسم اور سلیمان، اب یار تمہارا باپ تھک گیا ہے، آؤ اس کیمپین کو تم لیڈ کرو. اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ زیادہ لوگ آئیں گے، آپ کی توقعات سے بھی زیادہ لوگ آئیں گے، لیکن لیڈر شوڈ لیڈ فرام دی فرنٹ. آپ گھر میں مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں اور ورکرز کو کہتے ہیں جاؤ آزادی کے لیے لاکھوں کی تعداد میں باہر نکلنا. حضور گون آر دا ڈیز. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے. اب سوشل میڈیا پر احتجاج پہلے بھی ہوتا تھا، اب بھی ہوگا. 9 مئی کے بعد حالات بدل چکے ہیں. اگر کوئی نہیں سمجھتا تو اس کا نام عمران خان ہے. اب باقی سب سمجھنا شروع ہو چکے ہیں، سمجھ آ گئی ہے. وہی بات ہے کہ جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. اب عقل مندوں کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں، کچھ کے لیے اس سے زیادہ آگے جانا پڑتا ہے، لیکن عمران خان کے لیے نہ اشارے کافی ہیں، نہ استعارے کافی ہیں، نہ کوئی اور معاملات کافی ہیں. کیسز میں وہ گردن تک جکڑے ہوئے ہیں. ایک عدالت سے ریلیف ملتا ہے، دوسری عدالت میں پیشی ہوتی ہے، وہاں سے ریلیف ملتا ہے، تو نیب میں پیشی ہوتی ہے، وہاں سے چھٹی ملتی ہے، مہلت ملتی ہے، تو FIA میں پیشی ہوتی ہے،
تو آنے والے دنوں میں عمران خان اسی لیے یہ منتیں اور ترلے کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، آرمی چیف صاحب مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں میں ان کی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا پیچھا چھوڑ دو۔ لیکن دوسری جانب سے ایک ہی بات ہے، نو وے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔